सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, मैं हूं डॉक्टर फरहान वेर्क और आप देख रहे हैं द ब्रीफिंग रूम। और आज के एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसे सहाफ़ी का कच्चा चट्टा खोलेंगे जिसने हालिया कुछ अरसे में काफ़ी हेडलाइंस बनाई हैं और जाली खबरें देने के हवाले से उसका नाम जाना माना जाता है। जी हाँ, हम अहमद नूरानी की बात कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अहमद नूरानी के मुतल्लिक बात करने से पहले मैं आपको एक और ख़बर के मुतल्लिक बताना चाहता हूँ कि आज़म स्वाति साहब ने कल एक टीवी चैनल पर बोला कि बुध के दिन मैं इमरान खान से बात करूंगा और उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के ऊपर राज़ी करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने चंद अहम शख्सियात से और अहम सियासतदानों से भी रब्ता किया और इस खबर के मुतल्लिक जानने की कोशिश की, तो हमारे सामने जो हक़ाइक़ आए हैं उनके मुताबिक क्लियर कट तहरीक इंसाफ को बोल दिया गया है कि अगर आपके मुज़ाकरात होंगे तो वो सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान और सियासी ताकतों के साथ होंगे, किसी भी तरह के एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके मुज़ाकरात नहीं होंगे। आपके जितने भी अदालतों में केसेस लगे हैं वो उन तमाम केसेस का फैसला अदालतें करेंगी और पाकिस्तान का कानून करेगा। कोई एस्टेब्लिशमेंट आपके केसेस का फैसला नहीं करेगी। और अगर आपने कोई मुज़ाकरात सियासतदानों के साथ भी करने की कोशिश की तो उससे पहले आपको 9 मई के ऊपर पब्लिक अपॉलॉजी देना होगी, आम आवाम से माफ़ी मांगना पड़ेगी कि हमने 9 मई जैसे वाक़यात किए। तो तहरीक इंसाफ के बज़ाहिर ये जो चोंचले नज़र आ रहे हैं कि जी हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और हमारी बातचीत चल रही है, ये सब बज़ाहिर एक ढकोसला नज़र आ रहे हैं और इनका वाहिद मकसद अपने फॉलोअर्स को ये उम्मीद देना है कि वो किसी ना किसी काम धंधे पर लगे रहें और उनके जहन से तहरीक इंसाफ या इमरान खान के ख्यालात ना जाएं और वो मायूस ना हों। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो कल रात अहमद नूरानी ने आज़ाद डिजिटल के ऊपर काफ़ी हमले किए और उसने ना सिर्फ हमले किए बल्कि मेजर मेसम रज़ा जो कि आज़ाद डिजिटल में एज एन एनालिस्ट काम करते हैं उनके ऊपर भी बड़े घिनौने और खौफनाक किस्म के इल्ज़ामात लगाए। लेकिन आज हम अहमद नूरानी की एक एक बात का सबूतों के साथ जवाब देंगे और इससे भी हम कुछ सवाल पूछेंगे। तो आज के शो में एक तो हम ये बताने वाले हैं। दूसरी खबर आज हमारे पास ये है कि बेलारूस ने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है और ये वजीर आज़म की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये खुशखबरी क्या है, इसके मुतालिक तमाम तर तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। और तीसरी आज की बड़ी खबर यह है कि मादनियात के बिल के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो सी है अब उसने यू टर्न लेना शुरू कर दिया है। तो ये यू टर्न कैसे ले रही हैं आज हम आपको इसकी तफसीलात भी बताएंगे। तो सबसे पहले तो भाइयों बहनों हम आ जाते हैं अहमद नूरानी के मुतालिक। कल अहमद नूरानी ने एक वीलॉग किया जिसमें उसने आज़ाद डिजिटल के ऊपर काफ़ी सारे हमले किए और उसने बोला कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है और इसमें जी ये मेजर मेसम रज़ा मुझे गालियां निकालते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि मेजर मेसम साहब की वीडियो आपके सामने प्ले की जाए कि कैसे अहमद नूरानी ने झूठ बोला और हकायक से मुंह मोड़ा और मेजर मेसम ने कैसे इसका किबला दुरुस्त किया। जरा ये वीडियो देखें। नूरानी साहब को बड़ी तकलीफ हुई जो मैंने एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो दी थी कि जिसमें आपने चीफ साहब के दामाद को टारगेट किया था कि वो सरकारी ड्यूटी पे ब्लू पासपोर्ट लेके गया। तो मैंने अब ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जो आपने वीडियो दी है। अब मुझे आप नूरानी साहब आपने 2-3 बातें की हैं, मैं उनका मुख्तसरन सिर्फ जवाब दूंगा। आपने पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि ये मेरा नाम लेके कि ये ISI के लिए काम कर रहा है। पहली तो बात है मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात होगी कि अगर मैं ISI के लिए काम करूं। आई विश कि मेरा बाप भी ISI के लिए काम करता, मेरा बच्चा भी ISI के लिए काम करा। मैं ISI के लिए कोई फिल्म, मैं एक रिटायर्ड फौजी अफसर हूं, मैं घर बैठा हूं और आपके झूठों के परंदे सुन सुन के तंग आ गया था और मैंने कौम को सच बताने के लिए काउंटर वर्जन आपको दिया है। आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं ISI के लिए काम कर रहा हूं तो आप किसके लिए काउंटर में काम कर रहे हैं? ISI का काउंटर वो मशरक में बैठा हुआ है। तो अगर मैं ISI के लिए काम कर रहा हूं तो आप जवाब दें आप किसके लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात आपने की कि मैंने आपको गाली दी है। ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि मैंने ये कहा है कि फौजी अफसर जब या सरकारी अफसर जब बाहर जाएगा तो ब्लू पासपोर्ट नहीं लेके जाएगा तो आपके अब्बे की कोई निशानी लेके जाएगा। मैंने अब्बे की निशानी जिसको आप मजीद मुहज्जब कर लें कि आपके वालिद साहब की कोई निशानी लेके जाएगा। तो जिसको आपने गाली कहा, मैंने गाली नहीं दी, पहली बात तो ये है। अच्छा, अब आप अपने वालिद साहब की किसी निशानी को अगर गाली समझते हैं नूरानी साहब तो ये अफसोस की बात है क्योंकि आप खुद अपने वालिद साहब की एक निशानी है तो क्या आप गाली हैं? ऐसा कैसे मैं कह सकता हूं?
تیسری بات، آخری بات میں مختصراً آپ کے ساتھ، کہ قوم آپ کے جھوٹ سن سن کے تنگ آ چکی ہوئی ہے، اور مجھ جیسے جو ریٹائرڈ لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ فرسٹریٹ ہو گئے، اب آپ کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. اب جو بندہ آپ کے خلاف بولے وہ ISI کا ہے، وہ محب وطن ہے. یہ تو آپ اپنی ورژن کو خود نگیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کن کے لیے کام کر رہے ہیں. ڈالرز لے لے کے آپ لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. بس کر دیں اب، یا جواب دیں کہ اگر ہم ISI کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کن کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اب دوستو ویڈیو آپ نے دیکھ لی، تو آپ دیکھیں کہ ایک جو صحافی ہے وہ پہلے جعلی خبر دیتا ہے اور پھر اس جعلی خبر کے اوپر جا کر بدماشیاں بھی کرتا ہے. لیکن آج میں آپ کو اس کے ماضی کی جانب لے کر جانا چاہتا ہوں. تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ جب تک احمد نورانی صاحب پاکستان میں تھے ان کا قبلہ دوسری جانب تھا، اور اب جیسے امریکہ گئے ہیں تو وہ تحریک انصاف کی زبان بولنے شروع ہو گئے. آج ہمارے پاس وہ ثبوت بھی موجود ہیں کہ تحریک انصاف والے ان کے ساتھ کیسے سلوک روا رکھتے ہیں اور کیا ان کو فنڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں، وہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتائیں گے. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ان کے ایک پرانے ٹویٹ کی جانب لے کر جانا چاہتا ہوں جو کہ 2020 کا ٹویٹ ہے، اور یہ آپ کی اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہے. اور اس میں وہ کہنے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی توشہ خانہ کے سارے 112 تحفے لے گئے. تو یہ خبر تب کی ہے جب عمران خان جو سے پاکستان کے وزیر اعظم تھے، اور اس وقت یہ اس کے اوپر بریکنگ نیوز کر رہے تھے، انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہے تھے. اور اس کے بعد حالیہ کچھ عرصے میں جب ان کا تحریک انصاف کی جانب ہوا تو یہ توشہ خانہ کے حوالے سے سوالات اٹھانے لگے کہ جی عمران خان صاحب کا تو شاید اس میں قصور ہی نہیں، باقی سب کا قصور ہے، عمران خان کے تو اس میں کوئی تعلق ہی نہیں. تو یہ آپ کے سامنے ان کا ٹویٹ، ان کی ویڈیو کی جو تھم نیلز ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی ہے، وہ چلیں ایک پارٹی تبدیل کر لیتا ہے، ایک بندہ مسلم لیگ نون کا ہے تحریک انصاف میں چلا جاتا ہے، یا مجھے دیکھ لیں میں PTI کا تھا، میں عمران خان کو چھوڑ چکا ہوں. لیکن پارٹی تبدیل کرنا اور تحقیقاتی صحافت اس میں تبدیلی کرنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کہ ایک وہ صحافی جس نے باقاعدہ تحقیقات کی ہیں، ایک خبر نکالی ہے، اس خبر کی بنا پر وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی توشہ خانہ کے 112 تحفے لے گئے، وہی صحافی جو سے 3 سال بعد اپنی خبر سے مکر کر دوسری جانب کی باتیں کرنا شروع ہو گیا. تو کیا یہ چیز کوئی آپ کے سامنے سینس بناتی ہے؟ لیکن احمد نورانی صاحب اس طرح کی صحافت کر رہے ہیں. پھر آپ کو میں ان کا ایک اور ٹویٹ دکھاؤں کہ جب فرح گوگی کے وینواتو کے پاسپورٹ کے اوپر پاکستان سے فرار ہونے کی خبریں چلیں اور بعد میں وہ پاسپورٹ بھی منظر عام پر آ گیا، تو احمد نورانی صاحب اپنے ٹویٹر پر آ گئے اور فرح گوگی کا دفاع کرنا شروع کر دیا. حالانکہ یہ وہ صحافی تھا جس نے 2018 سے لے کر 2021 تک عثمان بزدار اور فرح گوگی کے اوپر بے شمار باتیں لکھی، ان کے سوشل میڈیا پر موجود ہیں. لیکن اب یہ انہی کی کرپشن کا دفاع کرنے آ گیا، اور کئی ٹویٹوں میں تو اس نے یہ بھی لکھا کہ میں عثمان بزدار کو بہت اچھا وزیر اعلیٰ سمجھتا ہوں. تو اس کے بعد اس نے یہ سوالات اٹھائے کہ یہ جو فرح گوگی کا پاسپورٹ ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے کیا ثبوت ہیں. میں آج آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ثبوت بھی لگا رہا ہوں کہ فرح گوگی نے کیسے یہ پاسپورٹ خریدا، کیسے وہ ملک کے سامنے گئیں. تو کس قدر صحافت میں کوئی بندہ گر سکتا ہے وہ ہمیں احمد نورانی سے دیکھنا چاہیے. اور یہ باتیں صرف ہم نہیں کر رہے، احمد نورانی کے 2 ساتھی تھے، ایک احمد وقاص گرایا اور دوسرے عثمان منظور صاحب جو کہ ماضی میں بھی صحافت کر چکے ہیں، کافی مشہور تحقیقاتی صحافی ہیں. جب حالیہ کچھ عرصے میں احمد نورانی نے آرمی چیف کے اوپر جعلی خبریں ڈالنی شروع کی تو اس پر عثمان منظور صاحب خود آئے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر، انہوں نے آ کر بولا کہ میں احمد نورانی سے ڈسٹینس اختیار کرتا ہوں، اور احمد نورانی نے یہ جو ساری اپنی ایک کہانی لکھی آرمی چیف کے اوپر یہ جعلی الزامات پر مبنی ہے. تو یہ وہ صحافی نہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ کا جانا مانا صحافی مانا جاتا ہے یا ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں، یہ وہ صحافی ہیں جو کہ احمد نورانی کے قریبی ساتھی ہیں. لیکن اب میں آپ کے سامنے کچھ ثبوت رکھنے جا رہا ہوں. تو احمد وقاص گرایا جو کہ احمد نورانی کے ساتھ فیکٹ فوکس میں انوالو تھے اور انہوں نے وہ سارے معاملات دیکھے، احمد نورانی کے ساتھ مختلف گروپوں میں بھی ایڈ تھے، انہوں نے احمد نورانی کی باقاعدہ واٹس ایپ چیٹ لیک کی ہے. یہ جو واٹس ایپ چیٹ ہے اس میں احمد نورانی کا تحریک انصاف امریکہ کی 2 اہم شخصیات سے رابطہ ہے. یہ اہم شخصیات کون ہیں کہ امریکہ میں پاک پیک نام کا ایک تھنک ٹینک بنا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ پاکستان کے لیے امریکہ میں لابنگ کرے، اور یہ ایک والنٹیئر ایفرٹ تھی، اور اس میں جو اوورسیز پاکستانی تھے وہ پوری محنت کے ساتھ پاکستان کے لیے جان مارتے تھے، مسئلہ کشمیر کو اٹھاتے تھے. لیکن اچانک ہی جب سے تحریک انصاف کی حکومت گئی تو وہ لوگ جو کہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے پاک پیک کو پاکستان کے خلاف سازشوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا.
اب اس پاک پیک نامی تنظیم کے 2 رکن ہیں، جلیل خان اور محمد طارق. یہ دونوں احمد نورانی کے ساتھ ایک واٹس ایپ گروپ میں شامل ہیں اور ان کی آپس کی گروپ چیٹ جو سی ہے لیک ہوئی ہے. میں آپ کو اسکرین پر بھی دکھا رہا ہوں. اور اس میں جلیل خان پہلے احمد نورانی سے بات کرتے ہیں اور احمد نورانی کو کہتے ہیں کہ یار ہمیں نہ اپنے رابطے خفیہ رکھنے پڑیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ کنورسیشن جو کہ ہم دونوں کے درمیان سیکرٹ ہے وہ ہمیں واٹس ایپ کی بجائے سگنل کے پلیٹ فارم کے اوپر کرنی چاہیے تاکہ یہ ہماری باتیں آؤٹ نہ ہو جائیں. اور پھر محمد طارق جو کہ پاک پیک کے رکن ہیں اور تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہمیں لو پروفائل رہنا ہوگا، 5 سے 6 لوگوں کا ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور یہی گروپ جو ہے ہمارے سارے فیصلے کرے گا. اس کے بعد یہ احمد نورانی کے ساتھ ان کی جو گفتگو چل رہی ہوتی ہے وہ غالباً کسی آرٹیکل کے شائع کرنے کے متعلق چل رہی ہوتی ہے. اور یہ فکرہ بڑا اہم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں کہ محمد طارق صاحب فرماتے ہیں کہ آپ آرٹیکل پبلش کریں، کچھ ہی دیر میں ویب سائٹ کے اوپر ہماری ڈونیشنز آنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی، تو وہ بول رہا ہے کہ آپ آرٹیکل چھاپیں تو ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ کو ڈونیشنز دیں گے، اور یہ پیسے چونکہ امریکہ میں قوانین نافذ ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے کہ آپ نے چونکہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایک ڈونیشنز کا خانہ چھوڑا ہوا ہے تو اس خانے کے اوپر ہم یہ پیسے آپ کو دینا شروع کر دیں گے تاکہ یہ جو لفافہ صحافت ہے یہ لیگلائزڈ ہو جائے اور آپ کو لیگلائزڈ لفافہ صحافت کے تھرو پیسے دیے جائیں. تو یہ جو واٹس ایپ چیٹس ہیں ان سے احمد نورانی نے آج تک انکار نہیں کیا اور اس کے قریبی ساتھی نے ریلیز کیے ہیں. اور جیسے ہی وہ آرٹیکل ایک پبلش ہوتا ہے جو کہ تحریک انصاف کے حق میں ہے تو وہی محمد طارق صاحب جو کہ پاک پیک کے رکن ہیں وہ آ کر وہاں پر لکھتے ہیں کہ میں نے آپ کو $500 بھیج دیے ہیں. تو یہ $500 تو صرف محمد طارق کی جانب سے ہیں. تو جو باقی لوگوں کا گروپ انہوں نے اکٹھا کیا آپ اسے اندازہ کر لیں کہ کس طرح کی صحافت یہ بندہ آج کل کرتا ہوا پایا جا رہا ہے. میں آپ کو ان سے اپنے ایک ذاتی تعلق کی بھی مثال دیتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ سوشل میڈیا پر احمد نورانی سے ایک اختلاف رکھا لیکن ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر اختلاف کیا. کبھی ان کو گالی نہیں نکالی، کبھی کچھ برا نہیں کہا. تو ایک مرتبہ ایک بھائی نے ان کو گدھا لکھ دیا. تو جب انہوں نے ان کو گدھا لکھا تو یہ اس کے جواب میں اس کو ماں کی گالیاں دینے لگ پڑے. تو میں نے نیچے آ کر لکھا، میں نے کہا کہ یار اگر اس نے آپ پر ذاتی حملہ کیا، آپ کو گدھا بولا ہے، تو آپ کو اگر بہت غصہ تھا آپ اس بندے کو گدھا لکھتے، آپ اس کی والدہ کو گالیاں کیوں دے رہے ہیں؟ تو بس اس کے جواب میں مجھے بلاک کر دیا. اس کے بھی ثبوت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب دوستو اگر ہم موجودہ صورتحال پر جائیں تو احمد نورانی نے اپنی ویب سائٹ حقائق.com جس پر یہ آرمی چیف کے بیٹیوں کے پاسپورٹ کے متعلق وہ اپنی سٹوری ساری لکھی تھی. آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ وہ ساری سٹوری میں جو پاسپورٹ کی تصاویر ہیں وہ اس وقت اس ویب سائٹ سے غائب ہو چکی ہیں. جی ہاں، میں یہ اسکرین شاٹ بھی آپ کے سامنے لگا رہا ہوں جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پوری کی پوری سٹوری وہاں سے غائب ہے. اب پاسپورٹ کی تصاویر موجود نہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس شخص نے امریکہ میں قانونی کارروائی ہونے کے ڈر سے وہ پورا حصہ ریموو کر دیا اور اس کے بعد وہاں پر یہ لکھ دیا کہ جی مجھے کسی سرکاری افسر نے بتایا ہے کہ چونکہ ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ سرکاری افسران کی شریک حیات ہیں اس لیے ان کو جو سا ہے وہ پاسپورٹ ایشو کیے گئے. تو اس طرح اس نے اس خبر کو تصحیح کرنے کی کوشش کی، وہ حصہ بھی ریموو کر دیا اور تحریک انصاف والوں کو وہ مواد بھی دے دیا جس کے اوپر آج کل وہ جعلی AI ویڈیوز اور گھٹیا پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو اس سے زیادہ صحافتی بے شرمی آج تک کسی نے روئے زمین پر نہیں دیکھی ہوگی جو کہ احمد نورانی صاحب کر رہے ہیں. اور اب تو ہم نے آپ کے سامنے ثبوت بھی رکھتی ہیں. تو اس سے زیادہ لیگلائزڈ لفافہ صحافت کیا ہو سکتی ہے، یہ فیصلہ آپ کریں گے. اس کے ساتھ ہی دوستو آج کی دوسری اہم خبر کے اوپر چلتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اور میاں نواز شریف جو بیلاروس کے دورے پر گئے تھے وہاں سے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری آ رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان سے 1,60,000 جو سکلڈ ورکرز ہیں، جو ہنرمند لوگ ہیں، ان کو باقاعدہ نوکریاں دینے کا اعلان کیا. تو ان کو رہائش پرووائڈ کی جائے گی، ان کو کھانا پینا پرووائڈ کیا جائے گا، ان کو باقاعدہ میڈیکل جو ہے وہ بھی دیا جائے گا. تو یہ پاکستانی حکومت کی ایک بہت بڑی جو سی ہے ڈپلومیٹک وکٹری ہے کہ 1,60,000 لوگوں کو باقاعدہ جو سے اب روزگار بیلاروس کا ملک پرووائڈ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایگریکلچر میں بھی تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے اور پاکستان کے ساتھ جو ایگریکلچرل مشینری اور انفراسٹرکچر ہے اس میں وہ پاکستان کی مدد کریں گے. پھر الیکٹرک بسز جو سی ہیں وہ بھی وہ پاکستان کو پرووائڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ وہ فوڈ سیکیورٹی کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ وزیر اعظم صاحب نے یہ جو اقدام کیا ہے اس سے نہ صرف پاکستانیوں کو روزگار ملے گا بلکہ انشاءاللہ حالات وقت کے ساتھ ساتھ مزید بہتری کی جانب جائیں گے. اور آخر میں دوستوں معدنیات کا بل جس کے اوپر ہم گزشتہ چند ایپیسوڈ سے بات کر رہے تھے اس میں تحریک انصاف کی جانب سے ایک پریس ریلیز
نشر ہوئی ہے اور پریس ریلیز میں کیا کہا گیا ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اس بل میں صوبائی خود مختاری، حقوق، معدنی وسائل، وفاق، SIFC یا کسی بھی وفاقی ادارے کو منتقل کرنے کی کوئی شک شامل نہیں ہے۔ تو حالیہ کچھ عرصے سے جو تحریک انصاف کے اوورسیز یوٹیوبرز جعلی پروپیگنڈا کر رہے تھے جس میں عمران ریاض نمبر 1 پر تھے، اس کے متعلق اب تحریک انصاف نے پریس ریلیز جاری کر دی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور وفاق کے پاس کچھ نہیں جا رہا، سارے اختیارات صوبے کے پاس ہیں۔ تو لگتا یہی ہے کہ یہ بل اب وہ پیش کرنے جا رہے ہیں اور تحریک انصاف کے یہ جو یوٹیوبرز ہیں ان کو ایک کافی بڑی جو سی ہے شکست کا سامنا ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر ان کی صوبائی حکومت کو عقل کے کام لے گی تو خیبر پختونخوا میں مزید روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ حالانکہ ہمیں اس کی توقع نہیں، کیونکہ تحریک انصاف وہاں پر 13 سال حکومت کر چکی ہے اور ابھی تک کچھ ڈیلیور نہیں کیا، لیکن پھر بھی اگر ایسا وہ اقدام کرتے ہیں تو ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بالآخر وہ یوٹیوبرز کے چنگل سے نکل کر کچھ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا شو کے متعلق کوئی بھی آپ کی رائے ہو وہ کمنٹس میں اس کا اظہار لازمی کریں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں۔ میں ہوں ڈاکٹر فرحان ورک۔ اللہ حافظ۔